अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ तेरा इश्क जानलेवा पार्ट 3। वो घर आया तो सुलेमान और हैदर उसे हॉल में बैठे ही मिल गए। वो अपने कमरे में जाने का इरादा कैंसिल करता उन दोनों की तरफ पलट आया। हम आपका कब से वेट कर रहे थे। हैदर उससे देखकर उठ खड़ा हुआ। खैरियत थी। वो सामने सोफे पर टिक कर हाथ में पकड़ा मोबाइल सोफे पे रख गया। हाँ, वो मुझे शॉपिंग पर जाना था, सुलेमान भाई के साथ ही। उसके देखने पर वो जल्दी से सुलेमान की तरफ इशारा कर गया, जिस पर सुलेमान मुस्कुराया। हाँ, ज़रूर जाओ। वो बोलता सुलेमान को तो नहीं, हैदर को ज़रूर हैरान कर गया। मगर बर्ज़ल के मगर पर वो सांस रोक गया। अपनी आंखें खुली रखा करो हैदर। इस मुल्क में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी कमज़ोरियों की तलाश में हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी कमज़ोरी बनो। जी भाई, आप फिक्र ना करें, वो मजबूत लहजे में बोला। बर्ज़ल इब्राहिम ने सर हिलाया। कल दोपहर को तुम दोनों मुझे तैयार मिलो। वो उठता हुआ दोनों से मुखातिब हुआ। क्यों? सुलेमान ने पूछा। बारात लेकर जाना है एसपी के घर, वो आराम और सुकून से बोलता, मोबाइल हाथ में पकड़ता उन दोनों के हैरान चेहरों पर नज़र दौड़ाता सीढ़ियाँ चढ़ गया था, जबकि वो हैरत के शदीद झटकों से निकलते अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि क्या जो उन्होंने सुना उसका वही मतलब था जो वो समझ रहे थे। फारसिया वाइट फ्रॉक और चूड़ीदार पैजामे में वाइट दुपट्टा बाएं कंधे पर डाले और सुर्ख काम वाला दुपट्टा सर पर लिए, हल्के फुल्के मेकअप और ज्वेलरी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके सामने सोफे पर बैठे हादी की निगाहें मुसलसल उसके इर्द गिर्द घूम रही थीं, जबकि फारसिया उसकी निगाहों के तासुर से बेनियाज आने वाले वक्त के बारे में सोचती परेशान हो रही थी। बेख्तियारी में वो बार बार उंगली में पहनी रिंग बर्ज़ल इब्राहिम की अंगूठी को घुमा रही थी। वो बर्ज़ल इब्राहिम को ज़रा पसंद नहीं करती थी, बल्कि ये कहना सही होगा कि उसके खौफ के ज़ेरे असर वो आज तक ये समझ ही नहीं पा रही थी कि वो उसे नापसंद करती है कि नफ़रत करती है। एहसन, मेहमान आ चुके हैं, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? महापारा बेगम एहसन के करीब आई। मम्मा, बाबा ज़रा सिक्योरिटी सिस्टम चेक करने गए हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, आखिर हो क्या रहा है। तुम्हारे बाबा ये तो कहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं, वो धमकी दे रहा है। फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? रिश्तेदार कितनी बातें बनाएंगे, आखिरकार वो भी तो सब महसूस कर रहे हैं ना। महापारा बेगम फिक्रमंदी से गोया हुई, क्योंकि वो लोगों की तरह तरह के सवालात के जवाब दे देकर थक चुकी थी। मम्मा, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाबा पुलिस में है और सबको पता है कि जब भी पुलिस वाला किसी मुजरिम पर हाथ डालता है तो इस तरह की धमकियां ही देते हैं। बाबा तो बस निकाह करके इस धमकी के असर से निकलना चाहते हैं। लो, वो आ गए बाबा। एहसन के नरमी से कहने पर मुस्कुराई, फिर उसके नाजिर ऐवान की तरफ इशारा करने पर उस तरफ मुतवज्जा हुई जहाँ नाजिर ऐवान और शाहज़र ऐवान आ रहे थे। मेहमानों की रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त करें, मौलवी साहब असर की नमाज अदा करके आएंगे, नाजिर ऐवान ने महापारा से कहा। जी, मैंने कह दिया है अंजुम को। एक नज़र हॉल में बैठे मेहमानों पर डालकर वो फारसिया की तरफ बढ़ी, जो कुछ परेशान सी लग रही थी। उनके लाख दिलासे तसल्लियों के बावजूद वो अपने डर से निकल ही नहीं पा रही थी, और आगे क्या होगा यही सोचकर परेशान हो रही थी। इस घर में बस फारसिया ऐवान ही थी जिसे पूरा यकीन था कि वो आएगा, क्योंकि इन 3 मुलाकातों में वो इतना तो उसे जान ही पाई थी। मिस्टर हादी, क्या आप अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन करके मेरा पैगाम सब तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करेंगे? हादी को किसी अनजाने नंबर से कॉल आई। मोबाइल कान से लगाया कि दूसरी तरफ से एक मुस्कुराती आवाज़ पर उसने अपनी आंखों पर लगे नज़र के चश्मे को हाथ के अंगूठे से दुरुस्त करता पूरी ऐवान फैमिली पर नज़र दौड़ाने लगा, जो सब भी उसे कुछ परेशान सा देखकर कुछ न कुछ मामला समझ रहे थे। स्पीकर ऑन करो हादी। ऐवान हाउस के सबसे बड़े बेटे एसपी नाजिर ऐवान के कहने पर हादी ने स्पीकर ऑन किया। मैंने सुना है यहाँ निकाह की तैयारियां चल रही है। दूसरी तरफ से आती आवाज़ पर एक दफ़ा सब साकित हुए थे कि उसे पता कैसे चल गया। वो तो सब चोरी से कर रहे थे, उसके दिए गए टाइम से एक दिन पहले कर रहे थे। आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि मुझे पता कैसे लग गया? तो इसके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि फारसिया ऐवान मेरी है, तो जो मेरा हो जाता है उसको नज़र में रखना और उस पर नज़र रखना मुझे बखूबी आता है। उसके मुस्कुराते लहजे पर फारसिया के चेहरे का रंग बदला था।
تمہاری یہ بھول جلد ختم ہو جائے گی برزل ابراہیم، اب کی بار شاہزر نے مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے احسن اور قمر کو مولوی کو جلد لانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلاتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے خوشی ہوئی یہ سب جان کر کہ آپ لوگوں نے خود ہی سارے انتظامات کروا لیے۔ نکاح کے اب بس دولہے کی مطلب کہ میرے آنے کی دیر ہے، تو وہ آپ فکر نہ کریں، مولوی کے آنے تک میں بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ اچھا ہے میرا اور فارسیہ کا نکاح اس کے اپنوں کے درمیان ہو، تاکہ وہ مجھے بعد میں یہ طعنہ نہ دے سکے کہ میں نے اس کے اپنوں کے سامنے اسے اپنے نام نہ کیا۔ جیسے جیسے وہ بولتا جا رہا تھا سب کی سانس بیٹھے جا رہی تھی۔ فارسیہ نے تو اپنے ساکت دل پر ہاتھ رکھ کر یہ یقین کیا تھا کہ دل کے ساکت ہو جانے کے بعد بھی اس کی سانسیں کیسے چل رہی ہیں۔ فارسیہ میری زندگی، اچھے سے تیار ہونا اور وائٹ ڈریس پہننا، کیونکہ وائٹ کلر میرا فیوریٹ ہے جو تم پر بہت سوٹ کرتا ہے۔ اوکے، پھر ملتے ہیں 1 گھنٹے بعد تمہیں مسز برزل ابراہیم بنانے کے لیے۔ فارسیہ کی جان نکالتا وہ کھٹاک سے فون رکھ دیا۔ ہادی نے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا اور سب کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب کیا کرنا ہے۔ بابا، مما، پلیز پلیز مجھے بچا لے۔ فارسیہ روتی ہوئی مہپارہ کے سینے سے جا لگی، جنہوں نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ ہم برزل ابراہیم کو اتنی آسانی سے جیتنے نہیں دیں گے۔ اس نے 1 گھنٹے بعد آنے کا کہا ہے نا، تو اچھا ہے 1 گھنٹہ آنے کے بعد وہ فارسیہ ایوان سے نہیں، فارسیہ ہادی سے ملے گا۔ جلدی نکاح خواہ کو بلواؤ۔ شاہزر ایوان کے بولنے پر جہاں باقی سب کے چہرے پر امید کی کرن آئی، وہیں ہادی نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر کر اپنی اینک کو درست کیا تھا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ برزل بھائی شادی کرنے جا رہے ہیں اور ہم بارات لے کر جا رہے ہیں ایس پی کے گھر۔ حیدر، جس کا دماغ برزل ابراہیم کے احکامات سے سن ہو چکا تھا، اپنے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سلیمان سے بولا، جس نے کندھے اچکائے تھے۔ میں بھائی کے فیصلوں پر کبھی اتنا حیران نہیں ہوا جتنا اب ہوا ہوں، کیونکہ مجھے اس فیصلے کے پیچھے چھپے مقصد کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ بھائی کے لیے ایس پی ایک معمولی پریشانی ہے، مگر اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہے۔ سلیمان کی بات پر حیدر گہری سانس بھر کر رہ گیا اور ایس پی کے بنگلے کے آگے گاڑی روک دی۔ دوسری طرف ناظر ایوان مسلسل بڑھتے غصے کو قابو میں کرتا ادھر سے ادھر ٹہلتا احسن اور قمر کا انتظار کر رہا تھا، جو ابھی تک نہیں آئے تھے۔ کہاں رہ گئے یہ لڑکے؟ موبائل پر ان کا نمبر ملا تو وہ پریشان ہو اٹھا تھا، جو کہ مسلسل بن جا رہا تھا۔ آپ لوگ یقیناً ہمارا ہی انتظار کر رہے ہوں گے۔ برزل ابراہیم کی آواز پر وہ سب چونک کر ہال کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے تھے، جہاں بلیک پینٹ پر وائٹ بٹن ڈاؤن شرٹ اور بلیک کوٹ پہنے اپنی مردانہ وجاہت لیے وہ سب کی سانس روک گیا تھا۔ فارسیہ نے اپنے سفید پڑتے چہرے اور ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ مہپارہ بیگم کی طرف دیکھا، جو خود جامد تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ سیکیورٹی، دفع ہو جاؤ ورنہ۔ ناظر ایوان حیرانگی سے نکلتا چلاتا ہوا گیا۔ ہمت؟ ابھی بھی آپ کو میری ہمت کا اندازہ نہیں ہوا سسر جی؟ ناظر ایوان کے سرخ چہرے پر مسکراتی نگاہ ڈالتا اسے مزید تپا گیا تھا۔ تم نے ہماری ہمت دیکھی نہیں ہے ابھی۔ حسنین نے آنکھیں نکالی تھیں، جس پر سلیمان غصے سے اس کی طرف بڑھنے لگا، مگر برزل نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ میں کہہ رہا ہوں دفع ہو جاؤ، ورنہ یہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ پستل نکال کر برزل ابراہیم پر تان گیا، جو مسکرا رہا تھا۔ سلیمان اور حیدر نے پستل نکال کر ایس پی کی طرف تانے تھے، جس پر فارسیہ کی چیخ نکل گئی۔ برزل ابراہیم نے اس ڈری سہمی ہرنی کی طرف ایک نظر نگاہ ڈالی، جو کہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ نیچے کرو پستل۔ یہ کیا طریقہ ہے سلیمان؟ وہ میرے سسر جی ہے، کیا مجھے اتنا بے ادب سمجھا ہوا ہے؟ مصنوعی غصے سے ان کو کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا صوفے کی طرف آیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ وہ آ گئے مولوی صاحب، نکاح شروع کریں، کیونکہ مجھے اتنی دیر کسی کے گھر بیٹھنا پسند نہیں ہے۔ مولوی کو پاس آنے کا اشارہ کرتا وہ شاہزر ایوان سے مخاطب ہوا۔ اور مجھے تمہیں اپنے گھر بٹھانے کا شوق بھی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم کیسے میری سیکیورٹی کو چکمہ دے کر میرے گھر میں گھس آئے ہو۔
مگر میں اتنا ڈرپوک نہیں کہ تمہاری اس گھٹیا بات کو مان لوں گا۔ مجھے اس وقت تمہیں مارنا بھی پڑا تو مار دوں گا۔ ایس پی ناظر کی آنکھوں میں نفرت اور غصے کی چنگاریاں صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ جی جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ لوگ یہ نہیں چاہیں گے کہ میری وجہ سے میرے دو سالے مارے جائیں۔ اب اس سب میں احسن اور قمر کا کیا قصور ہے؟ اس کے منہ سے نکلتے الفاظ سب کو ساکت کر گئے، ماں سوائے ان تینوں کے جن کے چہروں پر خون جلا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ احسن؟ مہاپارا کی آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے اور فارسیہ تو بس مرنے کے قریب تھی۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ تنزیلہ بیگم بھی چلا اٹھی۔ بھائی صاحب، میرے بیٹے کا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا نا تو پھر دیکھیے گا۔ ریلیکس خاتون، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اگر آپ خوشی خوشی یہ نکاح پڑھا دیں گے تو ان کو کچھ نہیں ہوگا، ورنہ سب پر ایک نظر ڈالتا وہ رکا تھا، ورنہ شاید آپ لوگ ان کو زندہ نہ دیکھ سکے۔ وہ جتنا خود پرسکون تھا اتنا ہی سب کو بے سکون کر رہا تھا۔ پھر ایک کٹیلی نگاہ ہادی پر ڈالی جو کچھ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، بلکہ کچھ کر بھی رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ برزل ابراہیم سمجھ کر مسکرانے لگا۔ نہیں، مہاپارا بیگم رو دی تھی۔ ناظر ایوان نے بے بسی سے پستل والا ہاتھ نیچے کیا تھا اور پھر کچھ سوچ کر موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اگر ایک کال بھی ہوئی تو اپنے بیٹوں کی زندگی مشکل میں ڈالو گے؟ تمہاری کوئی کال بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی، مگر شاید کچھ ایسا ہو جائے کہ دونوں خاتون برداشت نہ کر پائے۔ وہ مہاپارا اور تنزیلہ بیگم کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ 2 منٹ ہے، سوچ لے، یا تو بیٹی مجھے سونپ دے یا بیٹے۔ وہ ناظر ایوان کی طرف آیا تھا۔ اگر بیٹی سونپی گئی تو برزل ابراہیم یہ گارنٹی دے گا کہ جب تک زندہ رہوں گا اس تک کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا۔ اگر بیٹے سونپے گئے تو پھر ساری زندگی ان کو ترسیں گے آپ لوگ۔ میرے جانے کے بعد اگر آپ لوگ پورے ملک کا قانون بھی لے آئیں گے تو آپ لوگ کبھی ثابت نہیں کر پائیں گے کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر ناظر ایوان کے قریب آیا تھا۔ کیونکہ میں ایک عام اور شریف آدمی دن دہاڑے ایس پی کے بیٹے کو اغوا کیسے کر سکتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں سسر جی۔ برزل کے لبوں پر بڑی جان لیوا مسکراہٹ تھرک رہی تھی جو ناظر ایوان کو اندر تک جلا گئی تھی۔ بہت پچھتاؤ گے تم۔ نفرت ہی نفرت تھی۔ بالکل یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری بات نہ مان کر بہت پچھتائیں گے آپ لوگ۔ نکاح شروع کریں مولوی صاحب۔ برزل ابراہیم صوفے پر آ کر ٹک گیا اور سلیمان اور حیدر کو پاس آنے کا اشارہ کیا۔ کب سے خاموش تماشائی بنے مولوی نے ناظر ایوان کو دیکھا جو برزل ابراہیم کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، پھر شاہزر ایوان کو جس نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ مہاپارا بیگم نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ فارسیہ ایک آخری امید بھری نظر ماں باپ پر ڈالتی رو پڑی تھی۔ ہادی نے سرد نگاہوں سے برزل ابراہیم کے فاتحانہ چہرے کی طرف دیکھا اور حسنین نے اپنے باپ کی بے بسی دیکھ کر غصے سے مٹھیاں بھیج لی تھی۔ فارسیہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیسے کب سائن کیے تھے۔ وہ حواسوں میں تب آئی تھی جب برزل ابراہیم اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ چلو۔ نہیں، وہ سر نفی میں ہلاتی اپنی ماں کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ یہ کوشش تو نکاح سے پہلے کرنی چاہیے تھی میم۔ اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیتا وہ باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ نہیں مما، بابا۔ وہ رو رہی تھی مگر برزل ابراہیم بنا پرواہ کیے آگے بڑھ رہا تھا اور سلیمان اور حیدر بھی اپنا اپنا کام ختم کرتے اس کے پیچھے چل دیے۔ ہو گیا؟ فارسیہ کو پچھلی سیٹ پر ڈھکیل کر وہ سلیمان کی طرف مڑا۔ جی بھائی، آپ کے کہے کے مطابق میں نے ایس پی کے گھر کی موبائل سروس ہیک کر دی تھی جس سے 1 گھنٹے تک وہ جس کو بھی کال کرے گا نمبر بند ہی ہونے کا جواب ملے گا۔ گارڈز کو بھی نجم کا لایا گیا مشروب پلا دیا گیا جس کا اثر 2 منٹ تک ختم ہو جائے گا۔ ہادی کے علاوہ اور کسی کے موبائل میں ویڈیو نہیں بنائی گئی تھی اور ہادی کے موبائل سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر کے اس کا سارا سسٹم ہی بلاک کر دیا ہے کہ کہیں اور بھی ہوگی تو نہیں ملے گی اسے۔ ایس پی کے سیکیورٹی کیمرے بھی ہیک تھے۔ گڈ، آ جاؤ، دونوں کو کہتا وہ دوسری طرف سے آ کر فارسیہ کے ساتھ ٹک گیا جو اب آنسو روک کر خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ مجھے آپ کا سسرال ذرا بھی پسند نہیں آیا، کسی نے بھی کھانے کا نہیں پوچھا۔ حیدر کی بات پر وہ مسکرایا۔ کبھی ایسے باراتی بن کر بھی تو نہیں گئے نا ہم۔ برزل نے فاتحانہ نظر فارسیہ کے جھکے چہرے پر ڈالی۔ یہ تو ہے،
ویسے بھابھی بہت کیوٹ ہے، پر افسوس کہ یہ میری طرح ہی بہادر ہے۔ حیدر کی بات کے پیچھے چھپے مطلب کو سمجھ کر وہ دونوں ہی ہنس دیے۔ یہی تو چیز یہاں تک لے آئی مجھے، وہ خود سے بولتا مسکرایا۔ برزل ابراہیم کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی احسن اور قمر گھر میں داخل ہوئے۔ سب ان کی طرف بے قراری سے لپکے۔ میرے بچے، تم ٹھیک ہو نا؟ تنزیلہ بیگم بھاگ کر قمر کی طرف بڑھی۔ شکر ہے تم لوگ خیریت سے آ گئے۔ ماں پارا نے بھی شکر کا سانس لیا۔ کہاں سے اغوا کیا تھا ان لوگوں نے تم دونوں کو؟ اغوا؟ کس نے بابا؟ احسن الجھ کر ناظر ایوان کو دیکھنے لگا۔ تم دونوں کو برزل ابراہیم نے اغوا کیا تھا نا؟ شاہزر ایوان نے دونوں کو دیکھا جو ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کس نے کہا آپ سے؟ ہمیں تو کسی نے اغوا نہیں کیا تھا بابا۔ قمر کی بات پر سب چونکے تھے۔ برزل ابراہیم نے کہا کہ تم لوگ کہاں تھے؟ وہ اصل سوال کی طرف آئے۔ ہم مولوی صاحب کو لے کر آ رہے تھے کہ گھر سے تھوڑی دور ایک لڑکی ہماری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ وہ کافی زخمی ہو گئی تھی۔ ہم نے مولوی صاحب کو گھر بھیج دیا اور خود اسے لے کر ہسپتال چلے گئے۔ اب وہ بہتر ہوئی تو ہم گھر آ گئے۔ احمق لوگوں! ناظر ایوان غصے سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ کیا ہوا ہے بابا؟ فارسیہ کہاں ہے؟ ہو گیا کیا نکاح؟ احسن سب کے پریشان چہروں کو دیکھ ہال میں نظریں دوڑانے لگا، ہادی کی تلاش میں، مگر وہ لوگ جا چکے تھے۔ وہ میری بچی کو لے گئے۔ ماں پارا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ کیا؟ مگر کیسے؟ احسن کو حیرت کا جھٹکا لگا، جیسے ناظر ایوان اپنے بے وقوف بن جانے پر حیرت زدہ تھا۔ تم دونوں کی نالائکی کی وجہ سے۔ اس نے تم لوگوں کو مارنے کی دھمکی دی تھی۔ تم دونوں بچے تھے کہ منہ اٹھا کر اس لڑکی کے ساتھ ہسپتال چل پڑے۔ گھر میں کسی کو اطلاع تو کر دیتے بے وقوف لوگ۔ ناظر ایوان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دونوں کو ہی پیٹ دے۔ ہم نے کالز کی تھی مگر سب کی نمبرز بند تھی۔ ہم نے سوچا کہ شاید نکاح میں مصروف ہوں گے، قمر نے جواب دیا۔ مگر تم لوگوں کے نمبر تو بند؟ اوہ نہیں، ہماری موبائل سروس بند کی گئی تھی۔ واہ برزل ابراہیم واہ! ناظر ایوان ساری گیم سمجھتا پیچ و تاب کھانے لگا۔ کتنی آسانی سے وہ ہمیں پاگل بنا گیا۔ شاید وہ لڑکی، وہ ایکسیڈنٹ بھی اس کی چال تھی۔ اصل میں وہ اپنی کارروائی کا کوئی ثبوت چھوڑے بغیر سب کر گیا تاکہ کل کو ہم اس کے خلاف چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکیں۔ ناظر ایوان گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ بابا اس نے ہماری بہن کے ساتھ زبردستی شادی کی ہے۔ ہم کیسے؟ حسنین نے نئی راہ دکھانی چاہی۔ زبردستی؟ ناظر ایوان نے خشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ جب نکاح کے وقت وہ حیدر ویڈیو بنا رہا تھا تو اس میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ہم سب نکاح میں موجود تھے اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ نکاح نہ ہو۔ اب ہم عدالت جائیں تو وہ فارسیہ کو ہمارے خلاف لے آئے گا، اس سے کسی کام کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ ہماری عزت پہلے ہی بہت خراب ہو چکی ہے، باقی عدالتوں میں جا کر ختم ہو جائے گی۔ میری بچی کا کیا ہوگا ناظر؟ اسے کس بات کی سزا ملی ہے؟ ماں پارا کے رونے پر احسن اس کے قریب آ گیا۔ آئے گی وہ واپس 2 دن تک ہی مگر بیوہ ہو کر، شفاقیت سے کہتے وہ باہر کی طرف چل دیے۔ سلیمان نے گاڑی بھی اسکائی پیلس کے پورچ میں آ کر روکی تو برزل ابراہیم ایک نظر خاموش آنسو بہاتی فارسیہ پر ڈالی، پھر دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور دوسری طرف آ کر دروازہ کھولتا اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ فارسیہ جو اس کی ایک نظر پر ہی خوف محسوس کرتی خود میں سمٹ گئی تھی، دروازہ کھلنے پر باہر نکل آئی۔ چلیں؟ وہ جو حیدر اور سلیمان کو دیکھ رہی تھی جو ان سے کافی آگے نکل گئے تھے۔ برزل ابراہیم کی آواز پر اس کی طرف دیکھنے لگی جو اس کے چلنے کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ فارسیہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلتی ہال میں داخل ہوئی، جہاں ایک طرف سلیمان اور حیدر کھڑے تھے اور دوسری طرف ایک 25 سال کی لڑکی کھڑی تھی، مس زونا۔ برزل ابراہیم کے پکارنے پر وہ لڑکی ان کے پاس آئی۔ جی سر، میم کو کمرے میں لے جائے اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا اب آپ کے ذمے ہے۔ برزل ابراہیم کے کہنے پر مس زونا نے اپنی نم نم آنکھوں والی خوبصورت میم کو دیکھ کر سر ہلا دیا۔ سر، آپ کے روم میں؟ مس زونا کچھ تذبذب کا شکار ہوئی کیونکہ برزل ابراہیم کے الفاظ نے کون سے کمرے میں لے کر جانا ہے ان کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ مس زونا؟ برزل ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے اس کے قریب آیا۔ جب برزل ابراہیم ان کا ہو گیا تو پھر کمرے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ایک کمرہ کیا ہے، پورا بھی اسکائی پیلس ان کے حق مہر میں دے دیا گیا ہے۔ اس کے الفاظ میں اگرچہ نرمی تھی مگر اس کا لہجہ کچھ باور کرواتا تھا، جیسے اسے مس زونا کا یہ سوال پسند نہیں آیا ہو۔
सॉरी सर। मिस जोना को भी इस चीज़ का एहसास बखूबी हो गया था। तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, बहुत जल्द मुलाकात होती है। आपके वो फारसिया की तरफ मुड़ते हुए बोला, जो एक खुश्क निगाह उस पर डालती सर झुका गई। आइए मैम। मिस जोना के कहने पर वो उसके साथ चल दी। वो जानती थी कि अगर वो कोई वावेला करेगी तो बर्जल इब्राहिम ने ज़बरदस्ती क्या, बस एक गुस्से की नज़र से ही उसे पस्त कर देना था। और अब तक इतना तो वो जान गई थी कि बर्जल इब्राहिम कुछ भी कर सकता था, ये जाने बिना कि उसमें किसी की मर्जी है या नहीं। हैदर, ये अब तुम पर है कि तुम घर को एसपी की किसी भी बेवकूफ़ी से कैसे सिक्योर करते हो। और सुलेमान, अब हमारा काम और भी मोहतात तरीके से होना चाहिए। जख्मी गीदड़ अब और बेताबी से हम पर वार करने की कोशिश करेगा। जी भाई, दोनों एक साथ बोले थे। उसने सर हिला दिया। मुझे एक काम निपटाना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम लोग ख्याल रखना। कहता हुआ वो एक नज़र अपने बेडरूम के बंद दरवाजे पर डालकर बाहर की तरफ चला गया। मिस जोना उसे जिस कमरे में लेकर आई थी वो कहने को तो बेडरूम था, मगर उसकी कशादगी बहुत ज़्यादा थी। एक तरफ सोफ़े और दीवान रखकर छोटे से ड्राइंग रूम की शक्ल दी गई थी, और दूसरी तरफ स्टडी रूम की तर्ज का एरिया था, जहां टेबल और उसके ऊपर लैपटॉप और बहुत सारी फाइल्स भी थी। अगर स्टडी एरिया के साथ देखा जाए तो ग्लास डोर था, जिसके पीछे ड्रेसिंग रूम था और आगे बेडरूम था। रॉयल तर्ज का शहाना बेडरूम, जो अपने मालिक की खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत था। मैम, आप फ्रेश हो जाए और मुझे बता दें कि आप इस वक्त क्या खाना पसंद करेगी। मिस जोना की आवाज़ पर वो उनकी तरफ मुड़ी। नहीं, वो सर नफ़ी में हिला गई। मैम, कुछ तो खाना पड़ेगा ना, वरना सर मुझ पर गुस्सा होंगे। मिस जोना की बेचारगी पर वो एक नज़र डाल कर रह गई, फिर उसे जाने का इशारा करती वो बेड पर बैठ गई। मम्मा, वो सर हाथों में थाम गई। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी उसके साथ इतना बड़ा गेम कर गई थी, और वो बिल्कुल चुप थी। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं वापस, वो उठते हुए बोली, मगर फिर एकदम रुकी थी। कहाँ जाऊँगी मैं? वो कहीं नहीं जाने देगा मुझे। उसके आंसू बेख्तियार उसके चेहरे पर गिरने लगे। क्या करूं मैं? घर में सब क्या कर रहे होंगे? मम्मा, भाई और बाबा। बाबा तो बहुत गुस्से में थे। उसका जहन उसके अपनों की तरफ ही भटक रहा था। तभी मिस जोना टी ट्रॉली लिए कमरे में दाखिल हुई। मैम, ये आपके लिए। अब तो मैं सब अपनी पसंद से ले आई हूँ, पर बाद में सब आपकी पसंद से तैयार हुआ करेगा। मिस जोना कहकर चली गई। फारसिया ने एक नज़र खाने की तरफ डाली, फिर ना चाहते हुए भी खाने की तरफ हाथ बढ़ा गई। किसी ने सच ही कहा है, नींद और भूख इंसान को हालत जंग में भी नहीं छोड़ती। वो वाइट फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए गेट के पास आकर रुक गया और कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा, जहां उसके आने का टाइम हो चुका था। सर पर रखी रेड कैप को हाथ से दुरुस्त करता वो एक तरफ खड़ा हो गया और गाड़ी की हेडलाइट से बचने की खातिर ज़रा सा रुख मोड़ लिया। तभी गाड़ी कुछ फासले पर रुकी थी और उसमें से निकलने वाली दल्लाज आफंदी अपनी शाहाना चाल चलती उसके करीब आई थी। आज फिर कुरियर वाला कुछ लेकर आया है मेरे लिए। उसकी मुस्कुराती आवाज़ पर वो उसकी तरफ मुड़ा, जो कि चौंक गई थी। आज भेजने वाला खुद ही आ गया है आपसे मिलने, मिस आफंदी। बर्जल इब्राहिम की आवाज़ पर वो उसके शहर से निकली थी। इब्राहिम तुम? वो खुशी से चहकी थी। लगता है मेरी तरह आप भी बहुत बेताब थी मुझ नाचीज़ से मिलने को। बर्जल इब्राहिम ने उसके खूबसूरत चेहरे पर एक मुस्कुराती निगाह डाली। ये तो पूछो मत कि मैं किस कदर बेकरार थी तुमसे मिलने के लिए इब्राहिम। अगर तुमने मुझे रोका ना होता तो मैं ज़रूर मिलने आ जाती। तुम्हें नहीं पता मैंने किस कदर बेकरारी से ये 5 दिन निकाले हैं। तुमने मुझे इतना बेचैन कर दिया है कि अब तो बिस्तर भी काट खाने को दौड़ता है। वो एक जज्ब से बोलती उसके करीब आ चुकी थी। बर्जल इब्राहिम ने वो फूल उसकी तरफ बढ़ाए, जिसे उसने एक प्यार भरी मुस्कुराहट से किसी एहसास की तरह थाम लिए थे और उनकी खुशबू अपनी सांसों में उतारने लगी थी। हमेशा की तरह शुक्रिया मेरी ज़िंदगी। वो प्यार भरी निगाहों से उसे देखती उसका हाथ थामकर लबों से लगा गई। मैं अब इन दूरियों को ख़त्म करना चाहती हूँ इब्राहिम। वो उसकी कुर्बत के लिए मचल रही थी। बर्जल इब्राहिम ने एक मुस्कुराती निगाह उसके हसीन सरापे पर डाली और उसके कान में सरगोशी नुमा अंदाज में बोला, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ खूबसूरत मलिका। तो फिर देर किस चीज़ की है? वो पुरजोश होकर बोली।
اس چیز کی؟ برزل ابراہیم نے ہاتھ سامنے کیا جس پر ایک چھوٹی ڈبیا تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ ہمارے ملنے کا راستہ ہے دلاج۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ الجھن آمیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ تمہارے نام نہاد شوہر برجیز آفندی کے لیے ہے تاکہ وہ ہمارے ملن کی رات میں کوئی رکاوٹ نہ کر سکے۔ اس کی تم فکر نہ کرو، میں اسے اکثر ہی سلیپنگ پلز دے دیتی ہوں، وہ صبح کو ہی ہوش میں آتا ہے۔ یہی تو میں نہیں چاہتا کہ وہ صبح بھی ہوش میں آئے۔ یہ پلز اسے 2 دن تک ہر چیز سے بے خبر رکھے گی۔ 2 دن؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں 2 دن میری جان۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہارے ساتھ بس ایک رات گزار کر ہی میرا دل مطمئن ہوگا؟ تو بالکل غلط ہے۔ تمہارے اس حسین اور دلکش وجود میں 2 دن تو کھویا رہنے کا حق ہے نا مجھے؟ نہایت دلکشی سے بولتا اسے نہال کر گیا۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ میں تو خود چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ باقی کی اپنی پوری زندگی گزار دوں۔ کاش برجیس آفندی سے پہلے تم مجھے ملے ہوتے تو میں اس کی بے پناہ دولت پر لات مار کر بھی تمہارے پاس آنے کو ترجیح دیتی۔ وقت تو ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے میری جان۔ تم بس یہ کام کرو اور مجھے اسی گیٹ پر واپس ملو۔ یہاں سے سیدھا ہم اسی ہوٹل میں جائیں گے جو میں نے تمہارے لیے سجایا ہے۔ برزل ابراہیم نے نرمی سے اسے اپنے سے الگ کیا تو وہ مسکراتی ہوئی جانے لگی، پھر رکی۔ کہیں وہ بڈھا اس سے مر تو نہیں جائے گا نا؟ اسے پہلے ہی ہارٹ پرابلم ہے۔ فکر نہ کرو میری جان، اس کے کھانے سے بس میٹھی پرسکون نیند آئے گی۔ اس میں مرنے کا چانس 1% اور زندہ رہنے کا 99% ہے۔ لیکن یاد رہے، یہ ملانے کے 30 سیکنڈ تک ہی اسے پلا دینا۔ ویسے بھی میں نے تمہارے بیڈ روم کا کیمرہ 2 ہفتے پہلے ہی بند کر دیا تھا، تم آرام سے اسے پلا سکتی ہو۔ اوکے، ملتے ہیں پھر 20 منٹ بعد۔ وہ کہتے ہوئے چل دی تو برزل ابراہیم نے اس کی گاڑی کے چلنے کے بعد پھولوں میں رکھا ٹریسر آن کیا، پھر اپنا موبائل نکال کر برجیس آفندی کے روم کے کیمروں سے کنیکٹ کیے، جہاں 60 سالہ برجیس آفندی یقیناً دلاج کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہی دلاج آفندی کمرے میں داخل ہوئی۔ میری جان، کہاں رہ گئی تھی تم؟ برجیس آفندی خوش دلی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ تمہاری یہ جان ہی تمہاری جان لے گی، فکر نہ کرو برجیس آفندی۔ برزل ابراہیم نے کٹیلی نگاہ اس کے مسکراتے چہرے کی طرف ڈالی تھی، پھر کچھ دیر بعد ہی اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ اس نے ایک نظر نائٹ ڈریس میں ملبوس برجیس آفندی پر ڈالی جو کہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بال سنوار رہا تھا۔ دلاج نے بڑی پیار سے بیڈ پر بیٹھ کر سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھا اور اسے آواز دی، آ جائیے نا جان، اور کتنا انتظار کروائیں گے؟ دلاج کے کہنے پر مسکراتا ہوا بیڈ پر آ بیٹھا۔ آج دودھ آپ میرے ہاتھ سے پئیں گے تاکہ آپ کو آج جلدی نیند نہ آئے۔ دلاج مدہوش کرنے والی نظروں سے دیکھتی اسے سائڈ ٹیبل کی طرف مڑی اور گلاس کے اندر وہ ٹیبلٹ ڈال دی۔ اچھے بچوں کی طرح سارا ختم کرنا ہے آپ نے؟ وہ اس کی گردن میں بازو ڈالے لاڑ سے بولتی اسے مدہوش کیے جا رہی تھی۔ برجیس آفندی نے دودھ کا گلاس لبوں سے لگا کر ایک سانس میں ہی پی لیا۔ خالی گلاس ٹیبل پر رکھتا وہ دلاج پر جھکا تھا۔ سب دیکھتا برزل ابراہیم چہرے کا رخ موڑ گیا، پھر 3 منٹ بعد اسکرین کی طرف دیکھا جہاں اس کی پلائی گئی دوائی اثر کر گئی تھی اور وہ بیڈ پر چٹ لیتا تھا۔ میری جان، میں آ رہی ہوں تمہارے پاس۔ دلاج نے موبائل پکڑ کر اسے ٹیکسٹ کیا اور کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ پر افسوس، میرے تک نہیں پہنچ پاؤ گی۔ برزل ابراہیم کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے برجیس آفندی کے روم کے کیمرے کو ہیک کیا جس میں یہی ویڈیو تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اسے سٹارٹ کر گیا۔ دلاج آفندی واش روم سے سرخ نازیبا لباس میں باہر آئی اور ایک مسکراتی نگاہ برجیس آفندی پر ڈالتی پرس لیے باہر نکل گئی۔ برزل ابراہیم نے اسے کال کی جو اس نے دوسری بیل پر ہی ریسیو کر لی تھی۔ میری جان، تم سیدھا ہوٹل چلی جانا، میں وہیں ملتا ہوں تمہیں۔ اس کی سنے بغیر کال کاٹ کی سم موبائل سے نکال کر توڑ دی اور پانی میں بہا دی۔ اب تمہاری الٹی گنتی شروع دلاج آفندی، وہ زہرخند مسکراہٹ سے بولا اور وہاں سے چل دیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔